अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना एक वीडियो देखी, आफ्ताब इकबाल जो है ना उसके अंदर सुहेल अहमद कॉमेडियन अदाकार जो हैं उनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा तल्ख़ अल्फाज के साथ गिला शिकवा करते हुए नज़र आए। मैंने वीडियो को इतनी तवज्जो नहीं दी क्योंकि मुझे अब आफ्ताब इकबाल साहब पहले बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब से मैंने उनके काम और उनकी टीटू पार्टियाँ देखी हैं ना तो उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा उनसे बेजार हो चुका हूँ और मैंने वीडियो देखना मुनासिब ना समझा। मैंने वीडियो आगे कर दी। उसके बाद कुछ यानी कि समझ लें कि टाइम के बाद जो है ना एक अदाकार हैं पाकिस्तानी बिलाल चौधरी, और उनको जो है ना मैंने उनका एक वीलॉग देखा और उस वीलॉग के अंदर जो है ना मैंने हैरानकुन बात ये देखी कि ये जो बिलाल भाई हैं ये तो कभी वीलॉग वगैरह बनाते नहीं। तो मैंने सोचा कि ये अब जो है बिलाल भाई इसके अंदर क्या कर रहा है। बिलाल भाई के साथ मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। जब उन लाहौर शहर में आए हैं और जब उन्होंने रिकॉर्डिंग का और अपनी शूटिंग वगैरह का आगाज़ किया तो उस वक्त जो है ना मेरा उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक था और मैंने प्रेडिक्शन की थी कि आप आने वाले वक्त में माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टार बनेंगे, और आज अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको कामयाब कर दिया हुआ है। मैंने बिलाल भाई का जब वीलॉग देखा तो मैंने उस वीलॉग के अंदर जो है ना मैंने एक चीज़ नोट की कि वो जो है ना बड़े मीठे मीठे अल्फाज के साथ जो है ना आड़े हाथों जो है ना उन्होंने आफ्ताब इकबाल को लिया और सुहेल अहमद की जो है ना खुलकर उन्होंने जो है उन्होंने साइड ली और सारे हक़ाइक़ जो इन दोनों की लड़ाई के बारे में जानते थे वो पब्लिक के सामने रखने की कोशिश की। नाज़रीन, मैंने उसके बाद जो है ना मैंने कोशिश की कि मैं देखूँ तो सही मामला है क्या, जिसमें बिलाल भाई जो है यानी वो भी आकर जो है अपना वीलॉग बनाने पे जो है उसने रज़ामंदी ज़ाहिर की और उसने वीलॉग बनाया। ये एक अनबिलीवेबल बात थी मेरे लिए क्योंकि वो तो एक्टर हैं, उनका वीलॉग से काम ही कोई नहीं। खैर नाज़रीन, उनके वीलॉग के बाद जो है ना मैंने आफ्ताब इकबाल का वीलॉग खोला और मैंने उसमें देखा कि वो कर क्या रहा था। मैंने देखा कि आफ्ताब इकबाल जो है ना उसने स्टार्ट जो लिया है ना वो स्टार्ट वो इसी अल्फाज के साथ वो जरा प्रोग्राम का करता है। उन्होंने कहा कि जो राइटर है ना असल में प्रोग्राम की जान राइटर होता है, या फिल्म हो या कोई ड्रामा हो उसमें राइटर पर जो है ना सारा कुछ डिपेंड करता है। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक जो है ना चूँकि मेरा म्यूज़िक सेंटर था तो मैं आफ्ताब इकबाल साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक इंडिया की फिल्म आई थी शोले, जिसने जो है ना रिकॉर्ड कायम कर दिया ना, और आज भी जो है ना शोले किसी सिनेमा में लगती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लेती है। ये 75 में फिल्म आई थी और मैं आफ्ताब इकबाल साहब को ये बताना चाहता हूँ कि वो जो इतनी बड़ी फिल्म और पूरी दुनिया में जो है ना हर बंदे ने शोले जो है ना 10-10 दफ़ा देखी है। इसके जो राइटर थे ना, मैंने इस बात को मानूंगा कि राइटर ने जो है ना शोले फिल्म लिख दी और उसके जहन में किरदार ना हो। मेरी बात याद रखिएगा, राजेश खन्ना जो है ना हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार हुआ है। जब आराधना, हाथी मेरा साथी और इस तरह की फिल्में जब आई हैं ना तो राजेश खन्ना जो है ना पीक पर जो है उसका वो यानी कि वो मुकाम पहुंच गया है। और यहाँ तक था कि राइटर और जो प्रोड्यूसर वगैरह जो थे ना, डायरेक्टर वगैरह, ये राजेश खन्ना के पीछे जो है ना लाइनें लगा के कितारों में खड़ा होते थे। आप यकीन करें कि राजेश खन्ना की जितनी भी है ना उस दौर में जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं उन राइटर्स ने जो है ना राजेश खन्ना को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना फिल्में जो है ना बनाई हैं और स्टोरियाँ लिखी हैं। यानी कि किरदार को जहन में रखने के बाद उसके मुताबिक जो है ना राइटर स्टोरी लिखता है। अब पाकिस्तानी मौला जट को देख लें। अब मौला जट में भी जो है ना अगर मैं ये बात करूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि मौला जट फिल्म के 2 किरदार मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही को जहन में रखने के बाद मौला जट की जो है ना स्टोरी लिखी गई थी। मैं ये आफ्ताब इकबाल साहब को जो बात बता रहा हूँ अपने तौर पर इस बात की तस्दीक करें कि आया जो मैंने कहा है ये सही है या गलत है। और दूसरी बात मैं उनको ये बतानी चाहता हूँ कि भैया जो कॉमेडी अदाकार होते हैं ना, मैं एक चीज़ आपको बतानी चाहता हूँ और ये तमाम नादरीन इस चीज़ की इंशाल्लाह ताला गवाही देंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना जिस तरह खावर सलीम मोटा, उसके अलावा वो जो रफ़ीक खावर, नन्ना भाई जिसको कहते थे नन्ना अदाकार था, अलिफ नून का वो मेन किरदार था, उसके अलावा अली जाद को देख लें, रंगीला देख लें, उसके अलावा इंडिया का कॉमेडी किंग कादर खान आप उसको भी देख लें। जितने भी कॉमेडी के अदाकार जो है ना दुनिया से रुखसत हुए हैं ना, एक चीज़ इन सब में ज़्यादातर में, यानी सब में नहीं, ज़्यादातर जो है ना कॉमेडियन इनमें एक चीज़ यकसा है। इनकी जब बीमारी की हालत आती है ना, जब इनका बुढ़ापा आता है तो बहुत कम जो परस्तार है ना, ये बहुत कम जानने वाले लोग इनकी जाके जो है ना तीमारदारी करते हैं, इनकी इयादत करते हैं या इनके साथ जो है ना प्यार या मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो कॉमेडी किरदार होता है ना, मेरी बात याद रखिएगा, लोगों ने हमेशा उसको मुस्कुराते, उसको हंसते हुए और कह के बिखेरते हुए जो है ना उसको देखा होता है। शायद वो कमज़ोर दिल लोग जो होते हैं ना, जो उसके परस्तार होते हैं, वो अपने चाहने वाले उस अदाकार को जो है ना बिस्तर मरग पर देख ही नहीं सकते।
یہ میرا ایک اپنا تجربہ ہے. شاید اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، چونکہ وہ اس کردار کو جو ہے نا اسی کردار کے رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان سے شاید وہ چیز جو ہے برداشت نہ ہو سکے. اور اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا کمزور دل ہونے کی وجہ سے لوگ کامیڈی اداکار کی بیماری میں اس کو جا کے نہیں ملتے، اور وہ اسی طرح جو ہے قسم پرسی کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور یہ کتنی جو ہے نا عجیب و غریب بات ہے. میری نظر میں جو کامیڈی اداکار نا بہت زیادہ عزت کے متحمل ہوتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ پیار جو ہے نا کامیڈی اداکاروں سے کرنا چاہیے، چونکہ جس طرح آپ دیکھیں نا حسب حال میں ایک کردار ہے عزیزی. اس عزیزی کردار کا جو ہے نا وہ تخلیق کار کون ہے؟ وہ سہیل احمد. اور حسب حال جو ہے اس کی کامیابی کی علامت کون ہے؟ وہی عزیزی جو اس کا مین رول ہے. تو ظاہر ہے اس مین رول کو جو ہے اس کو جو تراشا اور خراشا وہ سہیل احمد نے تراشا خراشا ہے. تو میں آفتاب اقبال صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رائٹر جو ہے نا وہ جو اداکار ہوتا ہے نا جس کے سر پہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں سٹوری، ڈرامہ یا فلم بنا رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کریکٹر کو ذہن میں رکھتے ہیں، تب آپ کے ذہن میں سٹوری آتی ہے کہ اس کریکٹر کے اوپر میں کس طرح کی سٹوری لکھوں گا، یا لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، یا لوگ کس رول کے اندر جو ہے نا اس کریکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق رائٹر جو ہے نا سٹوری لکھتا ہے. میرا میوزک سینٹر تھا، میں نے کبھی کسی ایک کسٹمر کو بھی جو ہے نا مجھے یاد نہیں کہ جس نے آ کر مجھے یہ کہا ہو کہ فلاں رائٹر کی فلم دے دیں. لوگوں کو رائٹر کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر جب نمبر بھی چلتے تھے نا اس میں رائٹر کا نام آتا تھا، لوگ فلم دیکھ لیتے، لیکن رائٹر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. آپ لوگ مجھے بتائیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایکٹر کا جو ہے نا پوسٹر دیکھ کر اس کے اوپر امیتابھ بچن، گووندا وغیرہ کی تصویریں ہونی، تو جو لوگ آتے تھے فلمیں لینے کے لیے انہوں نے فوری طور پہ یہ سوچنا کہ یار امیتابھ بڑا ٹاپ کا ایکٹر ہے، ساتھ گووندا یہ کامیڈین ہے، قادر خان ہے، اس فلم میں جو ہے نا کوئی اچھا یعنی کہ سین دیکھنے کے لیے ملے گا اور میرا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. لیکن جب لوگ فلم دیکھتے تھے نا وہ فلم فلاپ ہوتی تھی یا فلم بیکار ہوتی تھی، تو تب جا کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا اس رائٹر نے یہ فلم کی سٹوری جو ہے نا بیکار لکھ دی ہے. یعنی کہ اگر فلم کا اینڈ اچھا ہوتا تھا، فلم اگر کامیاب ہو جاتی تو لوگ شاید رائٹر کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ یار اس رائٹر نے بڑی جاندار فلم جو ہے نا لکھی ہے. لیکن وہ فلم دیکھنے کے بعد، لیکن پبلک فلم دیکھتی کب ہے؟ جب ایکٹر کا چہرہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس فلم میں کون سے ایکٹر کام کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی فلم دیکھتے وقت یا فلم دیکھتے وقت یہ پوچھا ہے کہ یہ کس رائٹر نے لکھی ہے؟ رائٹر کی جو ہے نا ٹھیک ہے اپنی جگہ اہمیت ہے، اگر رائٹر فلم نہ لکھے تو ایکٹر کام کہاں سے کریں گے؟ لیکن اگر ایکٹر نہ ہو تو رائٹر فلم کہاں سے لکھے گا؟ یہ میں ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا میں کوئی بتانی چاہتا ہوں، میں آفتاب اقبال کے پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، لیکن میں نے جب سے یہ دیکھا نا کہ اس کے اپنے چاہنے والے جن کو یہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں یا وہ اپنی کسی مجبوری کے تحت ان کے پروگرامز میں آتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے نا بعد میں دھتکار دیا جاتا ہے. وہ لوگ شو چھوڑ کر جو ہے نا چلے جاتے ہیں. میں نے انڈیا کا ایک شو تھا کپل شرما کا نا، اس شو کے اندر میں نے جو ہے نا دیکھا ہے کہ جو آرٹسٹ تھے نا وہ ایک فیملی کی طرح تھے. ان کا جب آپس میں کھینچا تانی شروع ہوئی یا ان کا آپس میں ایسا معاملہ چلے تو آپ یقین کریں اس شو کی ریٹنگ نیچے چلی گئی تھی. میں ایک پروگرام کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں 2.25 سال سے جو ہے نا یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوں اور فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتانی چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنی کہانی جو ہے نا کہیں پہ بھی نہیں لکھتا، کوئی رائٹر نہیں ہے میرے پاس صرف ایک کردار ہوتا ہے. اس کردار کے بارے میں نے آپ کو معلومات دینی ہوتی ہیں کہ یہ دنیا میں آیا، اس نے کیا کیا اور کون سی ایسی غلطی کی کہ یہ دنیا سے جو ہے نا بڑی جلدی جو ہے رخصت کر گیا. یہ ساری کہانیاں جو ہمیں خود لکھنی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ میرے اپنے مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں. میں اکیلا ہوں جو ان ساری کہانیوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں. اب اس کے بعد جو ہے کہانی بنتی ہے، اس کی ریکارڈنگ ہونے کے بعد جو ہے اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس کی کٹنگ کی جاتی ہے، اس میں جو ہے تصاویر لگتی ہیں، اس کے بعد اس کا لوگو لگتا ہے، اس کے بعد اس کو رینڈر کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی پروسیس اگلے میں چلی جاتی ہے، پھر اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے، تھمبنیل تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد پروف ریڈنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے کمنٹ باکس میں جا کر میں لوگوں کو رپلائی بھی کرتا ہوں. یہ ساری ڈیوٹی میں اکیلا کرتا ہوں. میرے پاس تو کوئی رائٹر نہیں ہے، کوئی پروف ریڈر نہیں ہے، کوئی میرے پاس ایسی کوئی جو ہے اٹامک انرجی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کہوں کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا میری مدد کر رہا ہے. میں اپنے پروگرام کو جو ہے نا اسی لیے لاوارث نہیں چھوڑتا اور کمنٹ باکس میں لوگوں کو رپلائی کرتا ہوں کہ یار میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، اگر آپ نیچے پروگرام میں کسی بات پر تنقید کر رہے ہیں تو میں اپنا پروگرام لاوارث چھوڑ دوں. اب میں آفتاب اقبال صاحب کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرامز کی ریٹنگ، جب میرا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے میرے پروگرام کی ریٹنگ چیک کر لیں، لوگوں کے کمنٹ باکس میں کمنٹس چیک کر لیں، لوگوں کی میرے بارے میں رائے چیک کر لیں اور اپنے پروگراموں کا انہوں نے کیا حال کر لیا اس کی ریٹنگ اور سارے معاملہ چیک کر رہے ہیں. اب میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انہوں نے پتلو نامی ایک نوجوان کو جو ہے نا بڑا وائرل جو ہوا ہے اس کو جو ہے نا اپنے پروگرام میں بلایا. پتلو چونکہ اس وقت جو ہے نا دنیا اس کو لائک کر رہی ہے، وہ لائیو آتا ہے اور اس کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سننے میں یہ ہے کہ وہ 30-35 لاکھ روپے ایک دن میں کما رہا ہے.
اب اس بندے کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا آفتاب اقبال نے اپنے شو میں دبئی بلوایا، اور مجھے آپ یہ بتائیں کیا رائٹر نے اس کو پتلو کو ذہن میں رکھے بغیر اس دن اسکرپٹ لکھا ہوا تھا کہ آج ہم نے پتلو سے یہ سوالات کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر ذہن میں کردار تھا تو آپ نے اسکرپٹ لکھا نا پروگرام کا۔ رائٹر جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، بے شک رائٹر اگر اچھا نہ ہو تو فلم میں جان نہیں پڑتی، لیکن رائٹر کے نام پر جو ہے نا منجن نہیں بکتا، میری بات یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ لوگ پوسٹر دیکھتے ہیں، پوسٹر پہ صرف ایکٹر ہوتے ہیں، کسی رائٹر کا یا کسی اور کا نام نہیں لکھا ہوتا۔ ہمیشہ جو فلم بین ہوتے ہیں، جو ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے نا ڈائریکٹر کا یا رائٹر کا نام دیکھ کر ڈرامہ نہیں دیکھتے، ہمیشہ جو ہے نا ایکٹر کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میرے جتنے بھی پرانے دوست یا میرے جتنے پروگرام میں دوست میرا ساتھ دینے والے تھے نا، آج ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہوا ہے۔ اگر میرے پہلے دوست 100 تھے نا تو آج 1100 ہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنے دوستوں کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا، اور نہ ہی میرے دوستوں نے مجھے کبھی چھوڑا ہے۔ اس طرح ایک قافلہ جو ہوتا ہے نا وہ بن جاتا ہے، اور یہی آپ کی کامیابی کی علامت ہوتا ہے۔ میں آفتاب اقبال کے پروگرامز کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ اس بندے کے اندر بہت زیادہ ایٹیچیوڈ ہے، بہت زیادہ یہ غرور میں کہوں گا اس چیز کو نا، اور اپنے سامنے جو کامیڈین بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کی ٹیز کرنا، اور لوگوں نے جو ہے نا آؤٹ آف دا وے پروگرامز میں یہ باتیں کی ہیں کہ یہ آفتاب اقبال جو ہے نا یہ ایک انتہائی جو ہے مغرورہ انسان ہے، بڑا جو ہے تلخ لہجے کے ساتھ یہ جو ہے نا اپنے سٹاف کے ساتھ یا اپنی جو فیملی ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا کام کرتے ہیں، وہ ایک کارما ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے نا اس کی ان کے ساتھ نہیں بنتی، آئے دن جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایکٹر جو ہے نا اس کو چھوڑ کر کسی اور شو میں چلے جاتا ہے، اور بعد میں اس کے اوپر جو ہے نا بڑے لیبل لگ جاتے ہیں کہ جی وہ جو ہے اس کی کوئی یہ کمزوری تھی، یا اس نے ایسے کر دیا، یا میرے پروگرام میں سے بات نہیں مانی۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہر بندہ کیوں اس کو چھوڑ جاتا ہے، میں اس بات سے حیران ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے آفتاب اقبال کے پروگرامز کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب رہی بات سہیل احمد کی، تو سہیل احمد صاحب کو جو ہے نا ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ان کو جو ہے نا آفتاب اقبال کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بھی جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا تھا کہ اگر کسی بندے کے اوپر ناجائز تنقید کی جائے تو لوگوں کی نظر میں جو ہے نا جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے اس کو جواب دینا چاہیے، لیکن میری نظر میں جو ہے نا آفتاب اقبال کو جواب دے کر جو ہے نا سہیل احمد صاحب نے اپنا قد چھوٹا کیا ہے۔ اس کی کسی بات کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے تھی، اور چپ کر کے اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، ساری دنیا ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور آفتاب اقبال کو بھی دیکھ رہی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے ایک پروگرام کیا اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی جو ہے نا عروج کو زوال نہیں آتا، کبھی بھی، یہ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجیے گا، جب بھی عروج پر زوال آئے گا نا وہ دیکھنے میں آپ کو لگے گا اصل میں وہ غرور پر زوال ہوتا ہے، اور جب غرور پر زوال آ جائے نا تو اس کے بعد کبھی بھی عروج نہیں آتا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جو بات میں نے آپ کو کی ہے آپ اس کی تصدیق کریں گے اور آپ اس بات کو مانیں گے۔ اب ان دونوں کی لڑائی سے میرا کیا واسطہ ہے؟ میرے ذہن میں جو باتیں تھیں، جو میں نے آفتاب اقبال کے پروگرام سے باتیں جو میں نے سنی، ان سب کے جواب میں ظاہر ہے میرا میوزک سینٹر تھا اور میں بھی بڑا نالج رکھتا ہوں میوزک وغیرہ کے بارے میں اور آرٹسٹوں کے بارے میں، اداکاروں کے بارے میں۔ میں اپنی نظر میں جو ہے نا بڑا یعنی جہاں دیتا ہوں، میں جو ہوں نا، میں ماشاءاللہ اداکاروں کے بارے میں بڑی ایسی معلومات جانتا ہوں جو شاید کسی بندے کے بھی علم میں نہ ہوں۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے نا میں نے بہتر سمجھا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں اور بتاؤں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو خود کو اتنا بڑا فلاسفر کہتے ہیں، اصل میں وہ جو ہے نا رنگ باز ہیں۔ آفتاب اقبال جو ہے وہ انتہائی جو ہے ریجرڈ آدمی ہے، انتہائی مغرور انسان ہے، ان کا لب و لہجہ، ان کی بیٹھنی اور ہر بات میں جو ہے نا اس کی ڈیٹیل میں جانا اور عقل کل خود کو شو کرنا، یہ ان کی جو ہے نا میری نظر میں بہت بڑی حماقت ہے، اور اسی حماقت کی وجہ سے جو ہے نا دن بدن ان کے شو کا ریٹ نیچے جا رہا ہے۔ کیا جو باتیں میں نے آپ سے کی آپ ان باتوں سے اختلاف کرتے ہیں، ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنے لازمی بتانا ہے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی۔ پاکستان زندہ باد۔